तहज्जुद का वक्त हो चला था। चारपाई पर खुली आंखों से चित लेटा वजदान उठ बैठा। उसने एक नज़र सोए हुए मुनीर हसन और आफाक पर डाली, फिर उठकर मौलवी साहब की चारपाई के पास आ गया और उन्हें जगाने के लिए उनके बाजू पर हाथ रखकर हिलाया। वो भी जाग रहे थे। उसके हाथ रखते ही आंखों पर से बाजू हटाकर उसे देखने लगे। उन्हें जागता देखकर वजदान पलटने लगा तो मौलवी साहब ने हाथ पकड़कर उसे रोका, फिर अपने साथ बिठा लिया। बैठ जा अब्दुल्ला, तुझसे दो बातें कर लूं, फिर तो तूने चले जाना है। मैं कहाँ चला जाऊंगा, उसने हैरत से पूछा। तो मौलवी साहब झंझला गए। तेरा ध्यान भी पता नहीं किधर रहता है। खाने पर मुनीर हसन बता तो रहा था कि कल कराची के लिए रवाना हो जाएगा। वैसे यहाँ इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, पर कह रहा था बाद में आकर निपटा लूंगा। अभी तो इससे तुझे तेरे माँ बाप से मिलाने की जल्दी है। मैं कैसे जा सकता हूँ मौलवी साहब? इसकी आवाज़ में तजब्जुब था। वो उसकी तरफ देखकर बोले, क्यों, तेरा माँ बाप से मिलने को दिल नहीं कर रहा? हाँ, लेकिन बात अधूरी छोड़ के वो कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा, जिसके पार मुलानी जी बच्चे को साथ लिए हुए कमरे में थी। पता नहीं वो भी सोई थी या इन्हीं की तरह जाग रही थी। मौलवी साहब ने इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा, फिर जैसे इसकी उलझन को पा गए। तू हाजा की परवाह मत कर, तेरी सगी माँ ने तेरे बगैर 10 साल काटे हैं, ये भी गुजारा कर लेगी। पर मौलवी साहब, चल रहने दे अब्दुल्ला, मुझे पता है तू नफलों का भूखा है, पहले फर्ज पूरे कर ले, नफलों की बारी तो बाद में आएगी। वो इसकी बात काट कर बोले तो वजदान ने धीरे से कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है मौलवी साहब, और मैं अब्दुल खालिक हूँ। वो इनकी तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, खैर हो वकील साहब, 10 साल बाद तारुफ का ख्याल आया है। फिर एकदम संजीदा हुए, चल आया तो सही, करम है मालिक का, जिसने आज तेरे लिए रास्ता बनाया है वो आगे भी राहें खोलेगा, तू बस देखता जा। फिर आसमान पर नजर डाली। चल उठ वजदान मुस्तफ़ा, तहज्जुद का वक्त निकला जा रहा है। फजर की नमाज के बाद मुनीर हसन और आफाक भी मस्जिद में बैठे वजदान की तिलावत सुन रहे थे। तिलावत खत्म हुई। मौलवी अब्दुल खालिक मस्जिद में मौजूद लोगों से मुनीर हसन और आफाक का तारुफ करवाने लगे। इसके बाद जब उन्होंने वजदान का तारुफ कराया तो सब के सब हैरत में पड़ गए। उन्होंने तो अब्दुल्ला को अपना हिस्सा मान लिया था। आज इसके अपनों में वापसी थी, खुशी और गम की मिली जुली सी कैफियत थी। इनकी मस्जिद में बैठे बैठे ही खबर गांव में फैल गई। लोग तस्दीक के लिए मस्जिद में आने लगे। वो लोग वहां से उठकर घर आए तो यहाँ भी औरतें जमा थीं। अब्दुल्ला तो जाना पहचाना था, पर वजदान अजनबी था। सब औरतें इस अजनबी के बारे में सवाल कर रही थी। मौलवी साहब की हिदायत पर मलीहा का नाम लिए बगैर मुलानी जी निपतिले जवाब देती जा रही थी, और पास खड़ा 9 साल का बच्चा इन मालूमात को तेजी से दिमाग में फीड करता जा रहा था। इन मालूमात में सबसे जानलेवा खबर थी, आज अब्दुल्ला अपने घर चला जाएगा। इस खबर ने बच्चे को सहमा दिया। वरदान को अंदर आते देखकर वो भागता हुए से लिपट गया, फिर मासूमियत से सर उठा के इसकी तरफ देखने लगा। वरदान को उसकी अदा बहुत पसंद थी। उसे मुस्कुराते हुए शफकत से इसके सर पर हाथ रखा तो बच्चा सहमी आवाज में बोला, अब्बू, मुलानी जी कह रही हैं आप चले जाएंगे। उसके बालों में गर्दिश करती वजदान की उंगलियां साकित हो गईं। उसे चुप देखकर बच्चे ने फिर सवाल किया, बताएं ना अब्बू, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? वजदान घुटना जमीन पर टिका के इसके मुकाबिल बैठा, फिर अपने साथ लगा के इसका गाल चूमते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। इसे एक जुमले ने बच्चे को पुरसुकून कर दिया और उसने अपनी बाहें वजदान के गले में डाल दी। वजदान को शरारत सूझी। इसने एकदम से बच्चे को गुदगुदाया तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलवी साहब हंसकर बोले, देख रहे हैं मुनीर हसन, बाप कौन सा कम है, पर बेटा तो बाप से भी 4 हाथ आगे है। फिर इन दोनों की तरफ आए और बच्चे को हाथ पकड़कर वजदान के हल्के से निकाल कर अपने सामने किया और बोले, भला ये कोई पूछने की बात थी जो तुमने पूछी है? बच्चे तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं, अब जहाँ तुम्हारे अब्बू जाएंगे तुम भी वहीं जाओगे। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मुलानी जी तड़प उठी। अब्दुल्ला के तो वारिस आए हैं, उनको कैसे इनकार करें, हक बनता है, पर इसे क्यों मुझसे दूर कर रहे हैं? मौलवी साहब ने बैठे बैठे गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर वजदान की तरफ इशारा करके बोले, इसका वारिस ये बैठा है, हक बनता है इसका, अगर इनकार कर सकती है तो कर दे। और मुलानी जी ने बिसाख्ता रोते हुए चादर का पल्लू मुंह पर रखकर चेहरा छुपा लिया। आफाक ने अपने पापा की तरफ देखा, फिर दोनों वजदान को देखने लगे जो सर झुकाकर खड़ा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। मौलवी साहब एक नजर इसके बेचैन चेहरे पर डालकर बोले, तुझे पता है अब्दुल्ला तेरे घर में क्यों है? मुलानी जी से पूछ, वो खुद ही कहने लगे, क्योंकि तेरे आंगन में इसके नाम का तावीज गड़ा है और ये है इसका तावीज। उन्होंने बच्चे के शाने पर हाथ मारा। ये नहीं गया तो अब्दुल्ला नहीं जाएगा। इसका जाना जरूरी है हाजरा, इसके जाने में रुकावट ना डाल। माँ बाप की आंखें तरस गई होंगी, 10 साल कम नहीं होते। मेरा आंगन खाली हो जाएगा मौलवी साहब, वो सुती हुई आवाज में बोली। तुझे पता तो है जिसने दिए हैं वो लेने पर भी कादिर है, फिर दिल क्यों लगाया हाजरा? इनकी आजरदगी बता रही थी कि दिल तो वो भी लगा चुके थे। वो उठकर वजदान के पास आए,
پہلے لگتا تھا اسے اس کے ماں باپ اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گئے، پر اب یقین ہو چلا ہے اس کی ماں نے اسے پیدا تیرے لیے ہی کیا تھا۔ سونے رب کا یہی کھیل ہے، بندہ بندے سے جڑا رہے اس لیے تقدیریں جوڑ دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کیا کوئی روکے؟ جا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکریہ مولوی صاحب، کل سے جو بے چینی اس میں پھیلی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اب وہ بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر پیچھے سے ملانی جی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں ملانی جی، میں کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ ملانی جی نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور گلوگیر آواز میں کہا، جلدی جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ اب یہ سب چھوڑ اور جلدی جا کر ہانڈی روٹی کا کر، دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائے گی انہیں لاہور لے جانے، وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے تیز تیز بولنے لگے۔ کمرے میں آ کے اس نے بیگ الماری پر سے اتار کر بستر پر رکھا، پھر الماری میں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا۔ منیر حسن اور آفاق دوپہر کے کھانے پر چودھری نواز کی حویلی میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں رخصت لے کر چل پڑے۔ آفاق نے کل والی جگہ پر ہی جیپ رکوا لی اور باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب گھر والے وجدان کو اللہ حافظ کہنے دروازے پر جمع تھے۔ سب سے فردن فردن ملتے وجدان نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو باقی سب کو چھوڑ کر مولوی صاحب کے گلے لگ گیا، پھر الگ ہو کر کہنے لگا، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کا ایمان مشروط ہوتا ہے، جب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، پر جہاں اپنی مرضی میں 19-20 کا فرق آیا اللہ پر سے یقین ہی اٹھ گیا۔ مانتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، پر اس کی قدرت کو اپنی خواہشات کے تابع بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہی کرے جو ہماری مرضی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو جھگڑنے لگتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ وہ ہماری مرضی کا پابند ہے اور ہماری منشا سے ہٹ کر اس نے کوتاہی کی ہے۔ اللہ پر اعتراض اٹھانا کفر کی نشانی ہے، اور وہ بد نصیب لوگ کفر کی پستیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، مگر بے خبری ایسی کہ سر اٹھا کر فخر سے کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں کفر کے گھڑے میں گردن تک دھنس چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ میرے دل پر کفر کی مہر لگا دے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ان پستیوں سے نکال لیا۔ مولوی صاحب یوں مسکرائے جیسے کسی بچے نے نادانی کی بات کہہ دی ہو۔ او جھلیا، کسی دل میں ایمان کی روشنی کسی کے ڈالے سے نہیں ڈلتی، یہ معجزہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اس نے ہی تیری آخرت سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیا تو پھر تو کون ہوتا ہے اپنی آخرت خراب کرنے والا؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے تو اسے حسد کروں، ایسا کیا ہے تجھ میں جو اس نے تیرے دل میں اپنی لو کو بجھنے نہیں دیا؟ میں بس اس کا بندہ ہوں مولوی صاحب، اور اپنے بندوں پر احسان کرنا اس کی عام عادت ہے۔ اس کے احسان تو کوئی بھی نہیں چکا سکتا، پر آپ کے احسان بھی مجھ پر کم نہیں ہے۔ آپ کے پاس خالی ہاتھ آیا تھا مگر جاتے ہوئے میرا دامن بھرا ہوا ہے، پختہ ایمان، کامل یقین اور صبر سے استقامت سے، یہ سب میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا مولوی صاحب؟ جو کچھ بھی یہاں سیکھا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنا اور عمل بھی کرنا، احسان اتر جائے گا۔ مولوی صاحب بڑی متانت سے احسان اتارنے کا طریقہ بتا رہے تھے، پھر اس کا شانہ تھپتھپا کر بولے اللہ حافظ، اور وہ اللہ حافظ کہتا دوبارہ ان کے گلے لگ گیا، پھر ان سے مل کر ملانی جی کے پاس آیا جو بچے کو ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ اللہ حافظ ملانی جی، ملانی جی کو بازو میں لے کر اس نے کہا، پھر اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ وہ وجدان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بوسہ دے کر بولی اللہ کے سپرد۔ چلو وجدان، دیر ہو رہی ہے۔ آفاق اس کے پاس آ کر بولا میں بس بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر کہتا دروازے سے اندر صحن میں آ گیا۔ اسے کندھے سے لگانے کے لیے بیگ کا اسٹریپ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ کسی نے بیگ پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈال کر اسے روک دیا۔ اسے پلٹ کر اس نازک ہاتھ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سامنے دیکھتے ہی اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ملیحہ دونوں ہاتھ پاؤں اوپر رکھ کے چارپائی پر بیٹھی تھی اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بیگ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری جھیلوں میں طغیانی تھی، اس کے چہرے پر ایک خوف سا تھا اور گداس ہونٹوں کی کپ کپاہٹ خاموشی کی زبان سے وجدان کو رک جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ یقیناً بے بسی کی انتہا ہوتی ہوگی جہاں ایک دوسرے کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں۔ وجدان اسٹیپ والا ہاتھ نیچے گراتا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں کیا آپ کو بھول جاتا ہوں جو بار بار یاد دلانے چلی آتی ہیں؟ کیسے یقین دلاؤں کہ آپ یہاں ہیں؟ چاہوں تو بھی مرتے دم تک آپ کو بھلا نہیں سکتا۔ کہتے کہتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور سرگوشیوں میں کہا
کون جانے زندگی کا موت سے کتنا فاصلہ ہے، پر آپ کا یوں آنا جانا مجھے مرنے سے پہلے 1000 بار مار دیتا ہے۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں، جب تک سانسیں ہیں تب تک تو جی لینے دیں۔ یہ التجا گراں گزری ہوگی۔ ملیحہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وجدان میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی، دھیرے سے بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ ملیحہ نے سختی سے پلکوں کو بند کیا اور سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ سمیٹ کر اٹھا لیا۔ آج شاید ملیحہ کو سچ مچ وجدان پر رحم آ گیا تھا۔ وجدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو چہرے کو ذرا سا موڑے یوں دوسری طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کا جانا دیکھا نہ جائے گا۔ وجدان کا اس کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جانتا تھا اس کا جانا ملیحہ سے سہا نہیں جائے گا۔ لمحہ لمحہ کسی کو خود سے دور ہوتے دیکھنا آسان نہیں، اور یہ مشکل کام ہمیشہ وجدان نے ہی کیا تھا۔ ملیحہ کو بس ایک بار اسے خود سے دور جاتے دیکھنا پڑا تھا، اور پھر اس دن وجدان کے جانے سے ملیحہ کی جان چلی گئی تھی، مگر جانا مجبوری تھی۔ وجدان نے نظر چرا کر اسٹیپ کندھے پر رکھا اور آہستگی سے اڑ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ وجدان کو شکایت سی ہونے لگی، خود سے میرا جانا دیکھا نہیں جاتا، مجھے بار بار اس امتحان میں ڈالتی ہے۔ پھر وہ مڑا اور دروازے سے نکل گیا۔ آفاق کو مولوی صاحب کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا، پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے کیسے جھٹلاتا۔ وہ دم بخود سا وجدان کی تقلید میں گھر سے باہر آ گیا۔ زندگی کا یہ نیا موڑ یو ٹرن ثابت ہوا تھا۔ وجدان عجیب نظروں سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے 10 سال پہلے ایک قیامت کی رات کو اس نے ایک دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ سفر ختم ہوا۔ آفاق نے ٹیکسی کی ڈگی میں سے بیگ نکال کر پیسے دے کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجا دی۔ 11-12 سال کے بچے نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا۔ آفاق انکل آپ آ گئے، اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے ہیں نا؟ او نو، آفاق نے اپنا ماتھا پیٹا۔ سوری زوار بیٹا، تمہیں چاکلیٹس ابھی نہیں مل سکتی، وہ میرے سامان میں ہے، اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی پاپا کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ چلو خیر، شام میں لے آؤں گا۔ بچے کو اداس ہوتے دیکھ کر آفاق جلدی سے بولا، پرومس؟ اس نے انگلی دکھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرومس؟ تو ٹھیک ہے، مگر مناہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا جائے گی۔ اس نے فوراً رازداری کا وعدہ لیا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے وجدان پر پڑی تھی۔ آفاق کے ہونٹ مسکرانے لگے، پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی سے بولا، جا کر دادی سے کہو وجدان چاچو آئے ہیں۔ یہ وجدان چاچو ہے؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ آفاق کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ وجدان بھی اس طرف دیکھنے لگا، یہ سرپرائز میرے لیے نہیں ہے، اندر جا کر دادی کو بتاؤ، اور ہاں، آواز اس سے دگنی ہونی چاہیے، وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے جانا یار! آفاق نے آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا، وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا اور چلاتا ہوا اندر بھاگا، دادی دادی، وجدان چاچو آ گئے۔ اسے بھیج کر آفاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، پھر جیسے بچے کی انگلی پکڑ کر وجدان سے کہا، جناب، آپ کو آپ کے گھر میں آنے کا دعوت نامہ تو نہیں دوں گا، اس لیے خود ہی اندر آ جائیں، اور وہ بچے کو لیے اندر چلا گیا۔ زوار کے لاؤڈ اسپیکر نے کام دکھا دیا تھا۔ عائشہ، مصطفیٰ اور انیکا آگے پیچھے حیران چہروں کے ساتھ برآمد ہوئی تھیں، مگر آفاق کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ تبھی وجدان سر جھکائے چھوٹے گیٹ سے اندر آیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عائشہ مصطفیٰ دیوانی ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں اور اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ساون بھادوں کی طرح ان کی آنکھیں برس رہی تھیں، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھنے لگیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ تھک چکا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور عائشہ مصطفیٰ کی ممتا امڑ آئی۔ ماں واری کہہ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا اس کے سر اور شانوں کو چوم رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ماں کا چہرہ یاد آیا تھا یا نہیں، مگر ممتا نے اپنی پہچان کرا دی تھی۔ بچپن میں جب وہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتا تو ماں کی گود میں آ کر سو جاتا، آج تو اس کے ساتھ برسوں کی تھکن تھی۔ اسے اپنے بازو ان کے گرد پھیلا لیے اور آنکھیں سکون سے بند کر لیں۔ عائشہ، یہ زوار کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم کی کامتی آواز پر وہ ان کی طرف مڑی، اور وجدان ان کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ وجدان، انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام لیا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف چلے آئے۔ ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بھی یقینی سے اسے دیکھتے رہے، پھر کھینچ کر اسے گلے لگا لیا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ آخر آفاق آگے آیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی انکل، آئیں اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ چلیں بھابھی، سب کو اندر لے چلیں، اس نے گمسم کھڑی انیکا سے کہا، جو رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ وہ چونکی، پھر جلدی جلدی کہنے لگی، ہاں ہاں اندر چلو، آئے امی ابو آپ بھی چلیں۔ پھر وجدان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت انتظار کیا ہے تمہارا،
اب آئے ہو تو دروازے پہ نہ کھڑے رہو۔ سب کو بٹھا کر لاؤنج کے پنکھے چلاتی وہ خود بھی بیٹھ گئیں، مگر پھر فوراً ہی اٹھ گئیں۔ ارے مزمل کو بتانے کا خیال ہی نہیں، میں انہیں فون کر کے آتی ہوں۔ وہ فون کر کے لوٹی تو ہر کوئی خاموش تھا۔ بڑے صوفے پر مصطفیٰ عظیم وجدان کو پہلو میں لیے بیٹھے تھے، جو ساکت نظروں سے ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی عائشہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو بھی پوچھتی جا رہی تھیں۔ آفاق الگ وجدان کے بیٹے کو ساتھ لیے گمسم بیٹھا تھا، اور خود انیکا کے دونوں بچے کونے میں چھپے آنے والوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انیکا اس خاموشی پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بھائی، اتنے سالوں بعد وجدان لوٹا ہے پھر بھی گمسم بیٹھے ہیں؟ کچھ بولے امی اور ابو، آپ بھی ذرا صاحبزادے کی کان تو کھینچے، آخر اس نے ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا؟ سوال تو بہت سے کرنا چاہتا ہوں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ وجدان مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ میرے بغیر 10 دن نہیں رہ سکتا تھا، آج 10 سال گزار کر آیا ہے۔ میں نے 10 سال نہیں گزارے ابو، 10 سالوں نے مجھے گزار دیا۔ ان کی بات پر وجدان عجیب سے لہجے میں بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عائشہ مصطفیٰ کو اس کا ٹھہراوا لہجہ خوف زدہ کر رہا تھا۔ کچھ تو ماں باپ کا خیال کرو وجدان، تم نے پہلے ہی بہت دکھ دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو انیکا اٹھ کر انہیں چپ کرانے لگیں۔ گیٹ پر کسی نے بیل بجائی۔ کیا بات ہے؟ مزمل تو بھائی کا سنتے ہی اڑ کر آ گئے۔ مزمل کی آمد کا اندازہ لگا کر انیکا ہنستی ہوئی اٹھ گئیں۔ کچھ سیکنڈ پر مزمل دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا۔ مزمل، دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اب سنبھل چکے تھے، مسکرا کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا یہ اب یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، مگر لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ پھر چٹکی بجا کر وجدان کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سخت آواز میں بولا، اٹھو اور ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو مزمل؟ اتنے سالوں بعد تو آیا ہے اور تم اس سے جانے کو کہہ رہے ہو؟ عائشہ بے چینی سے بولی۔ باقی بھی ہر کوئی اس صورتحال پر گھبرا گیا تھا۔ مزمل دھاڑا، یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ عظیم بھڑک گئے۔ بس کرو مزمل، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا آپ سے پوچھ کر کیا تھا؟ سکون سے بیٹھے وجدان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر غصے سے بولا تو انیکا پریشان ہو اٹھی۔ چھوڑیے مزمل، اب تو وہ لوٹ آیا ہے۔ مزمل نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، ارے اس کا کیا بھروسہ، کل پھر اٹھ کر نکل پڑے گا۔ مجھے کیا ڈھونڈنے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ جب دل چاہا چلے گئے، جب دل چاہا آ گئے۔ کوئی مذاق ہے؟ دل اس کا، محبت اس کی، جذبات اس کے، باقی ہم سب تو بے حس ہیں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گیا، پھر ایک دم مڑا اور وجدان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس نے دیکھا اس کی پلکیں نم ہو رہی تھیں، پھر وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا، اب اگر تم بتائے بغیر کہیں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسے گلے لگائے کہہ رہا تھا، آئندہ پر کیوں چھوڑتے مزمل بھائی، ابھی توڑ دیں، نہ ٹانگیں ہوں گی نہ کہیں جا سکے گا۔ ایسا تو واقعی نہیں کرنا چاہیے، اب تو یہ ہسٹری شیٹر ہو گیا ہے۔ آفاق ہنس کر بولا، وجدان تمہیں کہاں ملا؟ کچھ دیر بعد جب سب نارمل ہو کر بیٹھ چکے اور انیکا سب کو اسکاچ سرو کرنے لگیں تو مزمل نے باتوں کے دوران آفاق سے پوچھا۔ آفاق گلاس ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر آگے کو ہوتے ہوئے بولنے لگا، آپ کو پتا تو ہے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں لاہور ہائی کورٹ میں پاپا کسی چودھری نواز کے حق میں کیس لڑ رہے تھے، جن کا بارڈر کے پاس واقع گاؤں چنگ والی میں اپنے ہی گاؤں کے بارسوخ شخص کے ساتھ زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا۔ پاپا کی طبیعت پچھلے دنوں خراب رہی تھی، اس لیے جب فیصلے کی تاریخ آئی تو میں پاپا کے ساتھ چلا گیا۔ فیصلہ چودھری نواز کے حق میں ہوا اور انہوں نے خوش ہو کر پاپا کو گھر آنے کی دعوت دے دی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، گاؤں کی کھلی فضا میں ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ 2-3 دن کے لیے پاپا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہی مجھے وجدان ملا، پچھلے 10 سال سے یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے آفاق کو وجدان کے متعلق ان کی باتیں یاد آئیں اور وہ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے سوچ میں ڈوب گیا۔ وجدان کا بیٹا اب تک تو چپ کر کے بیٹھا آنکھیں گھما گھما کر ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کا نام سن کر وہ مچل گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا وجدان کے بازو سے آ لگا۔ ابو گھر چلیں، بیٹا ہم یہی رہیں گے، وجدان نے پیار سے سمجھایا، پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا، نہیں ابو یہ گھر اچھا نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس چلیں۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی اور اب وہ منہ بسورتا بچہ وجدان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ابھی تک اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ وجدان سے گویا ہوئے۔ وجدان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو خود سے قریب کر لیا۔ ہم تمہارے دادا ہیں۔
ہمیں بتاؤ اب اسے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، اس کی فرمائش پر وہ بولے۔ تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بس اڑتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے، لیکن آپ کو تو یہ گھر اچھا لگنا چاہیے، یہ آپ کے دادا کا گھر ہے، آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ کافی ہوشیار تھا، لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر پوچھنے لگا۔ معصومیت سے پوچھے گئے اس سوال کی چالاکی پر سب ہنس پڑے تو وہ پزل سا ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے پیار کرتے ہوئے بولے، سب سے زیادہ تو یہ گھر آپ کا ہی ہے، بلکہ صرف آپ کا ہے۔ اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھیں تو ہمیں گھر سے باہر نکال دینا۔ ٹھیک ہے، اس کی سعادت مندی سے کہنے پر سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ مجھے تو اپنے پوتے سے مل لینے دے، عائشہ بےتاب ہوئی جا رہی تھی۔ جلدی سے بول کر بچے کو اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا۔ مزمل بھی ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ میں تمہاری دادی ہوں، یہ تمہارے تایا ابو ہیں۔ انہوں نے اپنا اور مزمل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو تایا ابو روز تمہیں سیر لے کر جائیں گے۔ روز؟ وہ روز کو لمبا کھینچ کر بولا، ہاں روز، زوار اور مناہل کو بھی میں روز سیر پر لے کر جاتا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بچوں سے بولا، زوار، مناہل، ادھر آؤ بیٹا، دیکھو وجدان چاچو کا بیٹا آیا ہے۔ بچے کونے سے نکل کر باپ کے پاس آ گئے۔ مزمل اور انیکا ان کا آپس میں تعارف کرانے لگے تو عائشہ وجدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹے کو تو لے آئے وجدان، پر بیٹے کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوخی کے جواب میں وجدان پل بھر کو چپ سا ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا، وہ تو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ وجدان کی جھکی آنکھیں رکاوا لے جا، ان سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہنسے مسکراتے چہرے پل بھر میں بجھ گئے تھے۔ ماحول کے بھوجر پل کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ عظیم مصنوعی بشاشت کا سہارا لے کر بولے، انیکا بیٹے، بچہ لمبے سفر سے آیا ہے، ذرا اسے نہلا دھلا کر کپڑے بدلواؤ تاکہ ہمارا پوتا شہزادہ لگنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ گئیں۔ چلو تائی امی نہلا کر پالا پالا سا بچہ بنا دیں گی، آپ رہنے دیں، میں نہلا دیتا ہوں۔ وجدان فوراً بولتا ہوا اٹھ گیا۔ انیکا ہنس دی، یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں۔ وجدان نے متانت سے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے پاس ماں ہی نہیں جو اس کے کام کرتی، اس لیے یہ سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا چلو مجھے اس کے کپڑے تو نکال دو، میں پریس کر دیتی ہوں۔ وجدان نے آفاق کے پیروں کے پاس رکھا بیگ اٹھایا اور انیکا کی تقلید میں چل پڑا۔ ان کے جانے کے بعد مزمل نے سوچ میں ڈوبے آفاق کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زور سے چٹکی بجائی تو آفاق ہڑبڑا گیا۔ کیوں بھائی، یہ تم دونوں دوستوں کو گم ہونے کی بیماری ہے؟ وہ چلتے چلتے گم ہو جاتا ہے، تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو۔ مزمل بھائی، مجھے آپ سے وجدان کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کے مزاق کے جواب میں آفاق سنجیدگی سے بولا، کیا بات ہے؟ مزمل بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھیں بات کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کو حوصلے سے سننی ہوگی۔ ایسا کیا ہو گیا آفاق؟ عائشہ نے تو بات سننے سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ آفاق جلدی سے بولا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آنٹی، اس میں کوئی شک نہیں، بات پریشانی کی ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس پریشانی کو حل نہ کیا جا سکے۔ تم بات بتاؤ آفاق۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کی پہلیاں بجوانے سے الجھن ہو رہی تھی۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ خود کو کسی بری خبر کے لیے تیار کرنے لگے۔ آفاق نے کہنا شروع کیا، دراصل بات یہ ہے کہ ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا بول کر وہ کسی رد عمل کے انتظار میں رکا، مگر وہاں تاثرات بے جان ہی رہے، بلکہ اسے رکتا دیکھ کر مزمل سپاٹ لہجے میں بولا، ہاں پھر؟ آفاق نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اتنے سال بعد بھی ان کے دلوں میں ملیحہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے افسوس کو جھٹک کر کہنے لگا، پھر یہ کہ وجدان اس صدمے کو سہ نہیں سکا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، یا عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب آفاق نے ان کے چہروں پر جان کنی کے تاثرات دیکھے تھے۔ آفاق کا دل خراب ہونے لگا۔ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر بھی اس کے گزرے ہوئے حال کو سن کر اتنی پریشانی، اور میری بہن کی موت سے بھی کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ معاملہ اگر اس کے عزیز دوست کا نہ ہوتا تو شاید وہ اٹھ ہی جاتا۔ پر کروا گھونٹ بھر کر کہتا گیا، وجدان مولوی صاحب کے پاس اسی پاگل پن کی حالت میں پہنچا تھا، مگر پھر ان کی کوششوں اور کچھ بچے کی خاطر آہستہ آہستہ خود کو سنبھال لیا اور نارمل انسان کی لائف گزارنے لگا۔ مگر اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بظاہر نارمل نظر آتا ہے، مگر ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا ثبوت یہ کہ اسے 10 سال پہلے کی اپنی زندگی یاد نہیں رہی۔ مصطفیٰ عظیم جلدی سے بولے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، جبکہ تم نے خود دیکھا ہے وہ ہم سے نارمل انداز میں بات کر رہا ہے۔ آپ کو اگر اس کا انداز نارمل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا۔ اگر آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے رویے اور آنکھوں میں کتنی غیریت ہے۔ عائشہ بولی، وہ غیریت نہیں، ناراضگی ہے۔ ناراض تو وہ پہلے سے تھا، ملیحہ کے بعد ناراضگی اور بڑھ گئی ہوگی، اس لیے وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ نہیں رہی، جب میں گاؤں میں وجدان سے ملا تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا، مجھے اس سے اپنا تعارف کروانا پڑا تھا۔
لیکن اگر وہ تمہیں نہیں پہچانا تو تمہارے ساتھ یہاں کیوں چلا آیا؟ مزمل نے نکتہ اٹھایا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ روزمرہ زندگی کے واقعات ہمارے شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے شعور سے نکل کر لاشعور میں چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وجدان کے لاشعور میں میری پہچان ہو، لیکن اس کا شعور مجھے پہچان نہیں پا رہا ہو، اور اسی کنفیوژن میں نہ تو وہ مجھے ریجیکٹ کر پا رہا ہے نہ ایکسیپٹ کر پا رہا ہے۔ اس کے محتاط رویے سے تو ایسا لگتا ہے بہرحال یہ بات تو کوئی ذہنی امراض کا ماہر ہی صحیح طور پر بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر وجدان کو پاگل قرار دے کر سیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں؟ وجدان عظیم کے لہجے میں ناگواری تھی۔ آفاق برا منہ بنائے بغیر رسان سے بولا، بات صرف ایک مفروضے کی نہیں انکل، وجدان کو الوژن بھی ہوتے ہیں۔ کیسے الوژن؟ مزمل نے پوچھا۔ اسے ملیحہ نظر آتی ہے، آفاق نے جواب دیا۔ وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے، مگر آفاق کہتا گیا، پہلے مجھے مولوی صاحب کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے وجدان کو اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ پھر وہ توقف کے بعد ہمدردی سے بولا، میں آپ لوگوں کی فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس طرح سوچ کے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر وجدان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے۔ پہلے ہی 10 سال کی تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں ذہنی مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی مرض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہیں، علاج کرانے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علاج نہ کرانے سے مرض بڑھ بھی سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر ایک بار وجدان کو سیکیٹرسٹ سے ملوایا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر بولا، آپ چاہے میری باتوں پہ یقین نہ کریں، لیکن احتیاط ضرور کیجیے گا کہ وجدان سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھیں جو اسے ڈسٹرب کر سکتی ہو، خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا، اور وہ تینوں اس کی باتوں میں اتنا الجھ گئے کہ اسے کھانے پر روکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنی بار آتی ہوں آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے ہیں۔ انیکا لاؤنج میں آئی تو ان کی پرسوچ چہرے دیکھ کر بولی، وجدان کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ باتھ روم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے ادھم مچا رکھا ہے۔ وہ ہلکے سے انداز میں بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے اس نے غور سے ساس سسر کا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ پھر مزمل نے آفاق کی کئی ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہا، اگر وجدان ملیحہ کے لیے گھر سے اڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے پاگل بھی ہو جائے۔ تم یقین کرتی ہو؟ مزمل بولا، یقین نہ کرنے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی۔ ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگز کسی سے چھپی ہیں کیا؟ اور یادداشت والی بات؟ مزمل نے اب کے ذرا ٹیڑھا سوال کیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، کہنا مشکل ہے، لیکن میں نے وجدان میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے۔ میں اس کا یہ مطلب نہیں کہہ رہی کہ یادداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے جو اسے ڈسٹرب کر دے۔ پتہ نہیں آفاق کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وجدان اپنے بیٹے کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آیا۔ وجدان نے پہلے بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو انیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچ لے کر کہا، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ، اسے میں کھلا دوں گی۔ اور بچے کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ وجدان نے اس بار کوئی تعارض نہیں کیا اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگا۔ انیکا نے بس کھانا نکال کر دیا، اس کے بعد وہ خود ہی نوالے بنا بنا کر صفائی سے کھانے لگا۔ انیکا اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی اور سالن کا ڈونگا اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے بولی، باتھ روم میں تم نے ادھم مچا رکھا تھا، پر اب کیسے شرافت سے کھانا کھا رہے ہو؟ ابو کہتے ہیں کھانے کے وقت شرارتیں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے کی سنجیدگی بڑی پرلطف لگی۔ مسکرا کر بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پر تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ آپ نے پوچھا کب؟ مصطفیٰ عظیم کو پانی پیتے ہوئے اچھوکا لگا۔ سنبھل کر انیکا، آخر وکیل کا بیٹا ہے۔ پھر اس سے بولے، چلو اب پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ کاکا۔ انہوں نے اس کے معصومیت بھرا چہرہ غور سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ بہت ہوشیار ہے۔ انہیں شک ہوا وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ کاکا تو ابو کہتے ہوں گے، اصل نام کیا ہے؟ نام تو یہی ہے، ہچکچا کر بولتے ہوئے وجدان کو دیکھنے لگا تو مصطفیٰ عظیم اس سے بولے، وجدان اپنے بیٹے کا نام تو بتا دو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، نام تو کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ عائشہ حیران رہ گئی۔ حد ہو گئی وجدان، بچہ اتنا بڑا ہو گیا تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام ہی نہیں رکھا۔ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وہ جزبس ہونے لگا تو مزمل جلدی سے بولا، اٹس اوکے یار، نہیں رکھا تو اب رکھ لیتے ہیں، بلکہ ابو
میرے بچوں کے نام بھی تو آپ نے رکھے ہیں، اب وجدان کے بیٹے کا نام بھی آپ رکھ دیں۔ مصطفیٰ عظیم کھانا چھوڑ کر نام سوچنے لگے۔ شایان مصطفیٰ کیسا رہے گا؟ عائشہ بولی، ایک دم میرے پوتے کے شایان ہے شان۔ کیوں وجدان، نام پسند آیا؟ ہاں شایان اچھا نام ہے، اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ اس کا مطلب شایان مصطفیٰ فائنل ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بالکل، انیکا نے کہا تو مزمل بچے کی طرف دیکھ کر بولا، اب بتاؤ بھتیجے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے ایک پل سوچا پھر مسکرا کر بولا، میرا نام شایان مصطفیٰ ہے۔ وردان کو کھانے میں ذرا بھی رغبت نہیں تھی، بس شایان کے انتظار میں بڑی دیر کے بعد نوالا منہ میں رکھتا اور آرام آرام سے چبانے لگتا۔ شایان کھانا کھا چکا تو اس نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے یہ کیا وردان، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں، عائشہ ٹوک کر بولی۔ بس امی دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، پھر شام میں باتیں کریں گے، انہوں نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا، مگر وجدان کرسی سے اٹھا ہی نہیں۔ اسے سر جھکا کر سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مصطفیٰ بولے، کیا سوچ رہے ہو؟ اسے لگا جیسے وہ جھجک رہا ہے، پھر دھیرے سے بولا، میرا کمرہ کہاں ہے؟ سب نے دم ساتھ لیے۔ 10 کیوں 20 سال بھی گزر جائیں تب بھی کوئی اپنا کمرے کا راستہ نہیں بھولے گا۔ تم چلو میں بتاتی ہوں۔ انیکا نے سچویشن کو سنبھال لیا تھا۔ وردان نے شایان کا ہاتھ پکڑا اور انیکا کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ مزمل ہاتھ میں پکڑنے والا پلیٹ میں رکھ کر اٹھ گئے۔ کہاں جا رہے ہو مزمل؟ پہلے کھانا تو ختم کر لو، متوقع سے مصطفیٰ عظیم اسے کھانے کے بیچ میں اٹھتا دیکھ کر بولے۔ مزمل نے پلٹ کر دھیرے سے کہا، ایک دوست کو فون کرنے جا رہا ہوں، اس کے تایا بہت اچھے سیکریٹریسٹ ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ اور عظیم چپ کے چپ رہ گئے۔ پھر مصطفیٰ عظیم پست آواز میں بولے، کوشش کرنا کل کی ہی اپائنٹمنٹ مل جائے۔ مزمل نے ان کی طرف دیکھا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ مل گیا تھا۔ مزمل نے اس کی یہ خبر آفاق کو بھی دے دی۔ ایک وہی تو تھا جو وجدان کے روز و شب کا ساتھی تھا، اسے وجدان کے بارے میں سب کچھ علم تھا۔ آفاق تم 8 بجے تک کلینک پہنچ جانا، مزمل نے یاد دہانی کروائی۔ ضرور مزمل بھائی، وجدان کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ مزمل نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور نظریں ایک نقطے پر مرکوز کر لیں جیسے گہری سوچ میں ہو۔ آفاق 8 بجے کلینک پہنچا تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑا اور ڈاکٹر احمد ساتھ ہی کلینک میں داخل ہوئے تھے۔ آفاق نے جب اپنا تعارف کروایا تو بہت پرتپاک انداز میں ملے۔ اوہ تو آپ ہیں وجدان کے دوست؟ مزمل سے فون پر آپ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ وہ بھاری ڈیل ڈول کے درمیانی قامت والے شخص تھے جن کی عمر 60 کے پیٹے میں تھی۔ بچوں جیسے معصوم چہرے پر سفید داڑھی تھی، سر کے بال بھی سفید تھے جو اتنے ہلکے ہو چکے تھے کہ تقریباً گنجے نظر آتے تھے۔ موٹے عدسوں کی اینک پہنے ان کی آنکھیں چمکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ آفاق کو ساتھ ہی اپنے روم میں آ گئے۔ اپنی چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے آفاق کو مسکرا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بچہ شرارت پر آمادہ ہو۔ پھر دلچسپی سے بولے، تو بتائیں آفاق، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ سنانے کے لیے اتنا کچھ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے لگا اس داستان کی طوالت میں الجھ کر کہیں کوئی اہم بات بتانے سے نہ رہ جائے، اس لیے میں اپنی ان یادداشتوں کو لکھ لایا ہوں جو وجدان سے متعلق ہیں۔ آفاق نے فائل ٹیبل پر رکھ کر ان کی طرف کسکا دی۔ ارے یہ تو آپ نے کمال کا کام کیا ہے، واقعی طویل گفتگو کے دوران بہت سی باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی طرح خوش ہو کر اچھلتے ہوئے انہوں نے فائل پکڑ لی، پھر اس کے اندر صفحوں کو ہاتھ میں لے کر تیزی سے گراتے دیکھا، پھر فائل بند کر کے کہا، بس پھر آپ جائیں تاکہ میں ان صفحوں کو پڑھ سکوں۔ جی بالکل، ان کے جملے کے ساتھ ہی آفاق اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے اپنا نمبر ضرور دیتے جائیے گا تاکہ اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو براہ راست آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ شیور، آفاق نے اپنا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون بجنے لگا۔ مزمل میں دیکھتا ہوں کہہ کر نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھا اور فون کا ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف ڈاکٹر احمد اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں بولے، برخوردار، ہیلو ہائی سے کام نہیں چلے گا، بھائی کو لے کر کلینک آ جاؤ، اب اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ وقت بتا دیں، میں اسے لے کر آ جاؤں گا۔ دیکھو میاں، ویسے تو ہمارے پاس 2 ہفتے تک ٹائم نہیں تھا، مگر وردان کا کیس پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر تم صبح 9 بجے آ سکتے ہو تو میں کل اپنی ساری اپائنٹمنٹس کینسل کر دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مزمل جلدی سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے لے کر صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ پھر ایسا ہے کہ وجدان کو لے کر کلینک لانے سے پہلے ایک خاص چیز تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی۔ مزمل نے دھیان سے ان کی بات سنی اور چونکے۔ کھانے کی ٹیبل پر وجدان موجود تھا، فون ڈائننگ ٹیبل سے بہت دور نہیں تھا، اس لیے محتاط انداز میں کہا، آپ فکر مت کریں انکل، آپ کی مطلوبہ چیز ابو کے پاس ہے اور میں ان سے وہ لے کر آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ فون رکھ کر وہ مصطفیٰ عظیم سے بولے، ابو آپ ذرا اپنے کمرے میں آئیں گے؟ انہیں مزمل کے لہجے میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا، وہ فوراً اٹھ گئے۔ چلو۔
ان کے ساتھ بیٹھا شایان جو ان تھوڑے سے دنوں میں ہی ان سے ہل گیا تھا، انہیں جاتا دیکھ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ شایان کھانا کھا کر جاؤ، انیکا نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا بھی، مگر وہ کھا لیا تھا امی کہہ کر مصطفیٰ عظیم کے کمرے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جب وہ اچھلتا کودتا ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ اسٹڈی کا دراز کھول کر کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر مزمل کو دیا۔ مزمل نے لفافہ لے کر اس میں سے تصویریں نکالی اور دیکھنے لگا، پھر ایک تصویر الگ کر کے بولا، ہاں یہی تصویر چاہیے۔ پھر باقی تصویریں اور لفافہ اپنے ابو کو تھما کر چلا گیا۔ مصطفیٰ عظیم ان تصویروں کو دوبارہ لفافے میں ڈال رہے تھے کہ شایان اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی سے ان کے پاس آ گیا اور اچک کر تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یہ کیا ہے؟ پھر ان تصویروں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ وہ اس کی لا علمی کو شرارت سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو شایان اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو چپک کر سر دائیں بائیں ہلانے لگا، نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہنس کر بولے اور تصویریں لفافے میں ڈالنے لگے تو شایان ان کا بازو دبوچ کر بولا، بتائے نا دادا ابو یہ کون ہے؟ اب وہ اس کی بچکانہ سی الجھن کو محسوس کر کے چونکے، کیا تمہیں ابو نے کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کیا تم نے کبھی ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ شایان نے ایک نظر غور سے تصویر میں نظر آتے چہرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ عظیم کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں، وجدان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑبڑائے، پھر ہاتھ مار کر دراز بند کرتے ہوئے شایان سے بولے، ابو نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے صوفے پر جا بیٹھے۔ پھر وہ ساری تصویریں سے ایک ایک کر کے دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے سے سب کچھ بتانے لگے۔ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھ لوں؟ ان کی بات ختم ہوئی تو شایان بولا، ہاں لیکن ابو سے ذکر مت کرنا، انہیں ان کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے رسان سے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن 9 بجے سے کچھ منٹ پہلے ہی مزمل اپنے ساتھ وجدان اور مصطفیٰ عظیم کو لیے ڈاکٹر رحمت کے کلینک پر پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر رحمت اسے کل بتا چکے تھے کہ آج وہ وجدان کے ساتھ سیٹنگ رکھیں گے۔ وہ لوگ روم میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر رحمت ان کے استقبال کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ گئے۔ یہ گرم جوشی غالباً ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ ان تینوں کو کرسیاں پیش کر کے وہ خود بھی جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئے۔ ہاں تو بتائیے کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ کلینک نہیں آئے بلکہ کسی عزیز سے ملنے ان کے گھر جا پہنچے ہیں۔ ان کی بے تکلفی پر عجیب سا محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جلدی سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں، سر ہلا کر اپنے آپ سے بولے، چائے ہی منگوا لیتا ہوں، اور انٹرکام اٹھا کر چائے لانے کو کہا۔ جب چائے آئی تو انہوں نے ایک عجیب حرکت کی، انہوں نے چائے لانے والے لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر چائے بنانے لگے۔ کتنی چینی لیتے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات کے ساتھ بولے، 1.5 چمچ۔ پھر انہوں نے مزمل سے بھی یہی سوال کیا۔ مصطفیٰ عظیم کے برعکس اس کے چہرے پر چمبے کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا ڈاکٹر احمد اپنے مریضوں سے اسی طرح پیش آتے ہیں۔ 2 چمچے، اس سے کہا۔ ڈاکٹر احمد نے چینی ملا کر ان کے کپ ان کے سامنے رکھے، پھر تیسرے کپ میں چائے ڈال کر شوگر پاٹ ہاتھ میں لیا اور وجدان سے پوچھا، کتنے چمچے؟ پھر فوراً نہیں بولے، لیکن میں تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے تم میٹھی چائے پیتے ہو، 3 چمچے کافی ہوں گے؟ ان کی خود کلامی سن کر بساختہ وجدان کی زبان سے نکلا، میں چائے بنا شکر کے پیتا ہوں۔ ڈاکٹر احمد نے ہاتھ میں پکڑا چینی کا چمچ شوگر پاٹ میں الٹ کر وجدان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بغیر چینی کے چائے کا کپ اسے پکڑا دیا۔ مصطفیٰ عظیم کو اچانک ہی ان کے اب تک کے رویے کی سمجھ آ گئی۔ وجدان کی عادت خود انہیں بھول چکی تھی، بلکہ شاید کسی کو بھی اس کی عادت یاد نہیں رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ واپس آیا تھا اسے چینی ملی چائے ہی مل رہی تھی اور وجدان بھی آرام سے پی لیتا، ورنہ 10 سال پہلے وہ چینی والی چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ڈاکٹر احمد کو یقیناً یہ بات آفاق نے بتائی ہوگی اور اب انہوں نے غیر محسوس انداز میں وجدان کو اس کی ایک بھولی ہوئی عادت یاد کرا دی تھی۔ مصطفیٰ عظیم اچانک ان سے بہت متاثر نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے مزمل کو دیکھا جو ان کے تاثرات کی تبدیلی کو محسوس کر کے مسکرا رہا تھا۔ پھر جتنی دیر میں چائے پی گئی انہوں نے وجدان سے کوئی بات نہیں کی۔ چائے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر احمد اس کے دائیں بائیں بیٹھے اس کے والد اور بھائی سے بولے، آپ دونوں کے ساتھ کافی باتیں کر لیں، اب میرا جی چاہ رہا ہے میں وجدان سے بھی کچھ دیر گپ شپ کروں، مزمل والد صاحب کو لاؤنج میں لے جاؤ۔ اور مزمل فوراً اٹھ کر مصطفیٰ عظیم کی طرف آ گئے، چلیں ابو باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ پھر انہیں ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گئے۔ وجدان ٹھیک تو ہو جائے گا مزمل؟ وہ آس بھرے لہجے میں بولے، انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب بھی تو وجدان کو پرسنل اٹینشن دے رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وجدان ٹھیک ہو جائے گا، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور بالکل پریشان نہ ہوں۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے مزمل نے انہیں اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر احمد وجدان کی طرف متوجہ ہوئے، ہاں تو برخوردار، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ بھی، جیسے کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے،
کون سا کام اچھا لگتا ہے یا اسپورٹس کے بارے میں ہی کوئی بات کر لو۔ آفاق نے مجھے بتایا تھا تم کالج میں فٹ بال ٹیم کے کپتان تھے، تمہارا فیوریٹ فٹ بال پلیئر کون ہے؟ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے اور کہیں بھی جواب لینے کے لیے رکے نہیں۔ چکور پیپر ویٹ کو ہاتھ میں لے کر گھماتے وجدان کو دیکھتے ہوئے انہیں جواب ملنے کی امید بھی نہیں تھی، حالانکہ وہ اس وقت سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں کی الجھن بتا رہی تھی کہ وہ اپنی سوچ کو مرتکز نہیں کر پا رہا۔ ڈاکٹر رحمت نے چپ ہو کر اسے دیکھا اور پھر بولے، بلو کلر تمہارا فیوریٹ ہے؟ وجدان نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنے اندازے کے وضاحت میں بولے، دراصل میں سوچ رہا تھا کہ ٹیبل پر وائٹ اور براؤن کلر کے پیپر ویٹ بھی رکھے ہیں، مگر تم اپنے سامنے رکھے ان پیپر ویٹس کو چھوڑ کر دور رکھے بلو پیپر ویٹ کو اٹھا کے اس سے کھیل رہے ہو۔ یہ پیپر ویٹ بلیک کلر کا ہے۔ وجدان نے پیپر ویٹ کی طرف دیکھے بغیر کہا، ارے ہاں یہ تو بلیک ہی ہے۔ وہ چونک کر بولے جیسے پہلے کبھی اس کے کلر پر دھیان نہ دیا ہو۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس نے پیپر ویٹ نیچے رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر رحمت پھر سے شروع ہو گئے، اچھا تمہاری ہابیز کیا کیا ہیں؟ بک ریڈنگ، انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے وجدان کو دیکھ کر قیاس کیا، پھر خود ہی کہنے لگے، آف کورس بک ریڈنگ ہی ہوگی، تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں کہ فارغ وقت کو بھی گنوانا پسند نہیں کرتے اور ایسی ہی کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے بک ریڈنگ کا شوق ہے، کبھی کبھار کچھ وقت نکال کر لائبریری بھی چلا جاتا ہوں۔ اس معاملے میں میری عادت بالکل ملیحہ جیسی ہے۔ انہوں نے اتنے اچانک ملیحہ کا نام لیا تھا کہ وجدان نے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کی کیفیت کو نوٹ کرنے کے باوجود بولتے رہے، مشتاق یوسفی میرے فیوریٹ رائٹر ہیں اور ان کی یہ کتاب تو مجھے خاص طور پر پسند ہے، چلو میں تمہیں اس کی کچھ لائنز سناتا ہوں۔ بولتے بولتے وہ اٹھے اور وجدان کے سامنے رکھی کتاب اٹھا لی۔ انہوں نے اسے ہاتھوں کی حرکت اتنی نمایاں رکھی کہ وجدان ضرور متوجہ ہوتا، پھر جیسے ہی وہ کتاب اٹھاتے اس کی نظر کتاب کے نیچے رکھی ملیحہ کی تصویر پر بھی پڑتی، جو انہوں نے مزمل سے خاص طور پر منگوائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ تصویر ایسی ہو جس میں ملیحہ کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو۔ ان کے ہاتھ کی حرکت پر وجدان بے ساختہ متوجہ ہوا تھا اور اس کی نظر بند گئی۔ ڈاکٹر رحمت سرسری سے نظر اس پر ڈال کے کتاب کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ لائنز پڑھ کر سنانے لگے۔ گاہے بگاہے وہ اسے بھی دیکھ لیتے، جس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی تھی اور ذرا ہی دیر میں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وجدان ان کی آواز نہیں سن رہا تو کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ملیحہ کی تصویر اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ وجدان ہڑبڑا کر چونکا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ڈاکٹر رحمت نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تصویر اس کے سامنے لہرائی، دل چاہ رہا ہے تو کچھ دیر اور دیکھ لو۔ وجدان نے گردن موڑے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا تو وہ قصدن مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھائی تمہیں تصویر کی کیا ضرورت ہے، جب بالمشافہ ملاقات ہو جاتی ہے، ویسے باتیں تو خوب ہوتی ہوں گی۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ان کے پوچھنے کے انداز میں اتنی شوخی تھی جیسے کالج بوائے اپنے دوست سے ڈیٹ کا احوال معلوم کر رہا ہو۔ وجدان نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں ان کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ اب وہ ایک دم سے سنجیدہ نظر آنے لگا، تم اس سے کیا سننا چاہتے ہو؟ وجدان نے آنکھیں بند کر لی، میں بس اتنا چاہتا تھا کہ ایک دن وہ خود میری پاس چلی آئیں اور کہیں، لو میں تمہاری ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، ایک بار انہوں نے بھی چاہا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں اور وہ مجھ سے سب کہہ دیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ پھر میں ان کے پاس گیا بھی، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا، خود بلا کر منہ پھیر لیا۔ وجدان ہونٹ کاٹنے لگا، بہت تکلیف ہوئی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جسے محبت کی اسے رحم کی عادت نہیں، جیتے جی بھی سراب دکھائے اور مر کر بھی سراب دکھاتی ہیں۔ اب ڈاکٹر رحمت کو کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بنا رکے بولتا ہی چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جذباتی مارکوں سے گزر کر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، پھر تیزی سے اس کے پاس چلے آئے، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ جی ابو، اس نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ دونوں کو اندر بلوایا ہے، اس نے مزمل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو مزمل بولا، ٹھیک ہے تم بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پھر وجدان کو چھوڑ کر وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں چلے آئے۔ مجھے ان کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، یہ شیزوفینیا میں مبتلا ہے۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تو ڈاکٹر رحمت نے کسی سوال سے پہلے ہی کہہ دیا، اپنے پچھلے رویے کے برخلاف وہ اس وقت پروفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی بات سنی، پھر قدرے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھانے لگے، شیزوفینیا ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض اپنی سوچوں اور خواہشات کی الجھی دنیا میں جیتا ہے اور حقیقی دنیا میں اس کے لوگ، یہاں تک کہ مریض کی اپنی شخصیت تک پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مریض سے بات کریں گے، اس کے جواب آپ کے سوالوں سے میل نہیں کھاتے،
اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب ہوتی ہیں، ساتھ ہی اس میں جذباتی بے حسی بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر دوسرے لوگ خوش یا اداس ہوتے ہیں، یہ اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ آپ کی رائے میں یقیناً وہ شخص پاگل ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی شیزوفرینیا کے مریض پاگل نہیں ہوتے، کیونکہ پاگل اسے کہا جاتا ہے جو سوچ بوجھ نہ رکھتا ہو، لیکن شیزوفرینیا کے مریض سوچ بوجھ بھی رکھتے ہیں، وہ باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ٹھیک سے سمجھتے بھی ہیں، بس اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ دراصل وہ بیرونی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر کی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان سے ان کی پرائیویٹ ورلڈ تک رسائی پا سکیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں اور حرکات 100% مانوی ہیں۔ اس حالت کو ہم عام الفاظ میں سیلف ایبزارپشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ مریض کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، اور بعض اوقات تو مریضوں کی بھوک پیاس تک ختم ہو جاتی ہے، وہ لگاتار کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کھلانا بھی چاہیں تو وہ نہیں کھائیں گے۔ بعض ایکیوٹ کیسز میں تو مریض پرسنل ہائیجین اور حاجت تک سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گردآلود چہروں اور خستہ لباس میں سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی یوں ہی خلا میں گھورنے لگتے ہیں، کبھی سر جھکا کر کچھ بڑبڑانے لگتے ہیں، اور کبھی اچانک ہی ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو شیزوفرینیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض تو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چوکتے۔ شیزوفرینیا کے ابتدائی سٹیج سے گزرتے ہوئے وجدان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسی اور اس پر پتھر پھینکے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ان الفاظ پر مصطفیٰ عظیم کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ مزمل نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر اپنے بیٹے کے اس گزرے ہوئے دور کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈاکٹر احمد اسی سنجیدگی سے کہتے رہے، ویسے آپ کے بیٹے کی پرسنل ٹریجڈی سے ہٹ کر بھی یہ کیس بہت انوکھا ہے۔ عام طور پر شیزوفرینیا کا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وجدان کے مرض کا براہ راست تعلق ملیحہ کی موت سے ہے۔ ملیحہ کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا، وہ آج تک اس صدمے سے ابھر نہیں سکا۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق تو وجدان میں شیزوفرینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کی کیس ہسٹری بتاتی ہے کہ ملیحہ کی موت کے بعد وجدان سیلف ایبزارپشن کے فیز سے گزرا تھا، حالانکہ وہ جلد ہی کسی پراپر علاج کے بغیر اس فیز سے باہر بھی آ گیا تھا، جس کے لیے آپ کو شایان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی نے ہی اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ورنہ شیزوفرینیا کے مریض میں ول پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس میں کسی دوسرے مریض کی طرح ہی ذہنی انتشار اور ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے، گو کہ یہ علامتیں شدید نہیں، اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ بے حد نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی رو ہر وقت بہتی رہتی ہے۔ اور افیکٹ فٹس کی علامت تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، 10 سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو کوئی گرم جوشی ہے اور نہ ہی وہ کسی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن وہ یوں کیوں کہتا ہے کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، دیرز ہیلوسینیشن، اور یہ شیزوفرینیا میں بہت کامن ہے۔ حالانکہ زیادہ تر تو آڈیٹری ایکسپیرینس کی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ وجدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی شدید خواہش کے پیش نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کی شبیہ تراش لی ہے۔ اور اس کی یادداشت، کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ ڈاکٹر احمد نے ترہم آمیز انداز میں مصطفیٰ عظیم کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفرینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی مچھلی کی طرح ہی ہے جہاں ہر آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، نتیجتاً آپ کسی کو بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی کہتے ہیں۔ یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے۔ اور اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں، پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، لیکن ہماری یادداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وجدان کی یادداشت شیزوفرینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہو۔ اس سچویشن کو فوجیو اسٹیٹ کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمنیسیا کی اس قسم میں خاص طور پر جذباتی دھچکا یادداشت کے کھونے کا سبب بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں، حالانکہ ضروری نہیں ان یادوں میں کوئی ربط ہو، لیکن وجدان کے ذہن میں وہی یادیں تازہ ہیں جو ملیحہ سے متعلق تھی، اور فوجیو اسٹیٹ میں کبھی کبھار
मरीज अपनी असली शख्सियत को खो कर नई शख्सियत बना लेते हैं, जैसे वजदान ने खुद को अब्दुल्ला की शख्सियत में ढाल लिया था। वो ठीक तो हो जाएगा ना? मुस्तफ़ा अजीम की आवाज़ में इसके साथ साथ अंदेशे भी बोल रहे थे। डॉक्टर अहमद संजीदगी को तर्क करके मुस्कुराए। क्यों नहीं? मैंने आपको बताया ना कि ऐसे मरीजों का इलाज मुश्किल नहीं होता। असल मसला इनका एतमाद हासिल करना है, क्योंकि अक्सर मरीज कभी नहीं मानते कि जो वो देख रहे हैं वो मौजूद ही नहीं। लेकिन वजदान के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वो कबूल करता है कि मलीहा की डेथ हो चुकी है और ये हेलुसिनेशन को भी सराप कहता है। इस सूरत में इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। और इसकी याददाश्त इनके तसल्ली देने पर मुजम्मिल की फिक्रमंदी कम तो हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। इनकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। वो तो रिस्टोर करना शुरू भी हो चुकी है, बल्कि हकीकतन तो वजदान की याददाश्त गई ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि 10 साल तक वो हर पल मलिहा को सोचता रहा है। किसी और को याद को जहन में जगह नहीं मिली, तो वो फ्रंट साइड से हटकर बैक साइड पर चली गई। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम किसी चीज़ को रखकर कहीं भूल जाएं, मगर याद करने पर याद आ जाता है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी थी। वरदान कुछ भी भूला नहीं है, बस इसे याद नहीं रहा। जबकि याददाश्त का गुम होना तो इसे कहते हैं कि जब कोशिश के बावजूद किसी को कुछ याद ना आए। लेकिन वजदान जैसे जैसे अपनी पिछली ज़िंदगी की तरफ लौटेगा, इसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। लेकिन इस दौरान आप लोगों को वजदान का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि याददाश्त की बहाली के अमल के दौरान अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ देर तक वो इन्हें वजदान के मुतालिक हिदायत देते रहे। फिर मुज़म्मिल इनसे दवाओं का पर्चा लेकर अगली सिटिंग की अपॉइंटमेंट सेट करते हुए अपने अब्बू के साथ जाने के लिए खड़ा हुआ और इनके साथ हाथ मिलाकर दोनों कमरे से बाहर चले गए।